अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड डेयरी फार्मर एसोसिएशन के सरबराह जनाब चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के बाड़े में, और मेरे साथ मौजूद हैं सफदर ऐवान जो कि सियासी समाजी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, कैटल कॉलोनी के बहुत बड़े जानी पहचानी शख्सियत हैं, और हम इनके पास गाहे बगा आते रहते हैं। और यूसी कैटल कॉलोनी या भैंस कॉलोनी जिसे कहते हैं कि यहाँ अमन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है डकैतियों के हवाले से। और ये एशिया की सबसे दूध की मंडी और गोश्त की चलत पूरे शहर से यहीं से होता है, और यहाँ का जितना भी कारोबार है वो लेन देन पैसों नगद पैसों की सूरत में होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म ले रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा हाजी जायद कुरैशी जो कि कारोबारी शख्स था, उनको शहीद किया गया, और उसके बाद उनके बहनोई भी इस दुनिया से चले गए। और यहाँ पर जितने भी मसाइल हैं जो इस कैटल कॉलोनी से मुंसलिक हैं, इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर की तरफ बढ़ते हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे जो आजकल जो इश्यूज़ हैं अमन अमान के हवाले से? अमन अमान अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को। अमन अमान की सूरत हाल जो है गुज़श्ता तकरीबन 5 महीने से ख़राब है, और डकैतियाँ जो हैं वो रोज़मर्रा का मामूल है। ये कोई नई बात नहीं है, और यहाँ की जो पुलिस है वो FIR भी दर्ज नहीं करती, और लोगों को बोलती है कि आप ये लिखवा दो, दरख्वास्त लिखवा दो छोटी सी, और ये वो इस तरह की बातें करके उनको टाल देते हैं। वो उनकी दरख्वास्त जो है FIR फाइल नहीं होती। अच्छा, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी हुरबख्श मरी साहब, सबसे पहले तमाम सुनने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मौक़िफ़ हमारा ये है कि ये हमारा कारोबारी मरकज़ है जो पूरे कराची को दूध और गोश्त सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ा फुकदान है हमारा डेयरी फार्मर्स का, वो ये है कि एक तो उनके जो भी बिज़नेस है, जो भी काम है वो कैश बेसिस पे होता है, और दूसरा जो भी कोई मतलब कि कहीं रोड नंबर 1 से 2 से 5 से 7 से कहीं से भी गुज़रता है, तो कहीं से भी डाकू का जहाँ से दिल करे आगे उसके ऊपर गन पॉइंट के ऊपर उनसे पैसे मोटरसाइकिल से उनको 1 मिनट में फ़ारिग कर देते हैं। और दूसरा ये कि पुलिस हमारी भैंस कॉलोनी में अमन व अमान कायम करने के लिहाज से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। इस सिलसिले में हमारी SSP सरदार नियाज़ी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी बकरीद से चंद दिन पहले। तो ये क्लासनगोफ ग्रुप के बारे में उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसके ऊपर नफरी भी बढ़ाऊँगा और सारे मामलात करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी SSP साहब और SHO साहब और हमारी पुलिस इंतज़ामिया जो है यहाँ की बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और हमारे कारोबारी शख्सियत जिसका नाम जायद कुरैशी था, और उनके जो बहनोई हैं वो भी लंदन से आए हुए थे, और एक मज़ाहमत पे उनको जो है ना शहीद कर दिया गया। अपने एक जनरल स्टोर पे अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कर रहे थे, रिज़्क़ हलाल कमा रहे थे, और वहाँ पे कुछ औबाज किस्म के लोग बड़े असले के साथ आए, और उन लोगों ने जो है ना बेदर्दी से उनका माल भी ले गए और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और आज 72 घंटे होने को हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, पुलिस की तरफ से कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई, और बस ये है कि खाना पूरियाँ की जा रही हैं। कभी 72 घंटे का जो अल्टीमेटम है, आप रात को दोबारा आप लोग प्रोटेस्ट करोगे? जी, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, और अपनी जो है एक जो है ना इलाके के लिए हम लोग इंशाल्लाह हर सूरत के लिए हर मतलब कि हम उस पे जाने के लिए तैयार हैं कि एक हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त जायद कुरैशी भाई इस दुनिया से चला गया है, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए हर कोशिश करेंगे। देखेंगे कि अगर ये हमारे ये मुतालबात अगर मंजूर हो गए और जो डकैत हैं वो गिरफ़्तारी होगी तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम प्रेस क्लब भी जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह मेन नेशनल हाईवे भी ब्लॉक करेंगे, और इंशाल्लाह बताएंगे कि भाई भैंस कॉलोनी वाले तमाम कौमें अपने जितने भी हम कारोबारी दोस्त हैं, भाई हैं, किसी भी कौम बिरादरी से हैं, वो इंशाल्लाह हम एक पेज पे हैं, और इंशाल्लाह एक पेज पे मिलेंगे इस मामले में। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे सफदर ऐवान साहब। चौधरी साहब, आपने पिछले दिनों हमसे गुफ्तगू में कहा था कि दूध की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा नहीं करेंगे। हमने देखा दूध की कीमतों में भी इजाफ़ा आप लोगों ने कर दिया है, तो इसके लिए क्या प्लान है? मज़ीद कितना बढ़ाना है या उसी तरह कॉन्स्टेंट रखना है? नहीं हुरबख्श मरी भाई, ये मैंने आपको बोला था रमज़ान से पहले कि रमज़ान में दूध के रेट में इजाफ़ा नहीं होगा, तो हमने इजाफ़ा नहीं किया था,
بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں مہنگی ہوئیں اور بہت زیادہ مہنگی ہوئیں، اور ان کو ایک ایک بوری پہ ہزار روپے کا اضافہ ہوا، تو اس کے بعد لازمی بات تھی کہ ہمارا جو ڈیری فارمرز ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنا جو ہے وہ لازمی تھا، کیونکہ ہم کبھی خوشی سے ریٹ نہیں بڑھاتے، ہم مجبوری میں ریٹ بڑھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں یہاں بینس کالونی کا جو مقامی فارمر ہے اس کو تو لوٹا جاتا ہی جاتا ہے۔ جو ابھی لوگ اندرون سندھ سے یا پنجاب سے لوگ اپنا مال قربانی کا بیچنے آئے تھے، ان کو بہت زیادہ تعداد میں لوٹا گیا، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اس دن یہ جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک واقعہ ہوا، زاہد قریشی والا اور اس کے جو بہنوئی انگلینڈ سے آئے تھے ان کے ساتھ، تو اس سے پہلے جمیل سویٹ والے کو لوٹا گیا، تو اس کے اگلے دن جو ہے یہ واردات ہونے کے اگلے دن وہی بندہ جو ہے وہ مدینہ بیکری کو لوٹنے کے لیے وہی پارٹی آئی، دن کو 1:30 بجے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور میں درخواست کرتا ہوں حکام سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعظم پاکستان، ڈی جی رینجر صاحب سے، اور اپنا آرمی چیف سے، چیف آف آرمی سٹاف جو ہے پاکستان کے، ان سے کہ ہمیں جو ہے یہاں بھینس کالونی کے اندر رینجرز کی چوکیاں پرووائڈ کی جائیں، اور ہم لوگوں کو ان ظالموں سے جو لوگوں کو پیسہ بھی چھینتے ہیں، ان کی جانیں بھی لیتے ہیں، تو ان سے ہمیں نجات دلائی جائے۔ اچھا صفدر بھائی، یہ بھی ہے کہ جہاں باڑے ہیں، ظاہر ہے کہ گوالے آتے ہیں، ان کا کوئی پراپر طور پر رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وارداتیں عام ہو رہی ہیں، یا یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یا اس کا کوئی پراپر رجسٹریشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی ہوربخش مری صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری جتنی بھی ہماری بھینس کالونی کی جو خود ساختہ انجمنیں ہیں، ڈی سی ایف اے اور ڈی ایف اے نا، تو یہ صرف یہاں پہ بھینس کالونی میں فارمرز کو یا پوری جتنی بھی ہمارے 0 نمبر سے لے کے یا جتنی بھی کراچی کی ڈیری انڈسٹری ہے، اس میں یہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنا مال بناؤ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے باڑے والوں کا ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنی جتنے بھی فارم ہے ان سب کی رجسٹریشن ان کے پاس ہونی چاہیے، کس فارم میں کتنی بھینسیں ہیں، یہ فارم کس کا ہے، یہ فارم کتنے نمبر پہ موجود ہے، اس کے اندر کون سے لوگ، کون سی کاسٹ کے لوگ، کون سے صوبے کے لوگ یہاں نوکریاں کرتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ ہونے چاہیے، اور باقاعدہ یہ ہمارے جو ضلع کا، جو ہمارے علاقے کا جو تھانہ ہے سکھن، وہاں پہ ان کی اندراج ہونا چاہیے۔ آیا کہ جب ان کو ان کے ڈیٹے کے اندر چیک کیا جائے گا کہ یار یہ بندہ تو آیا کہ وانٹڈ ہے، یا پیچھے سے کوئی واردات کر کے آیا ہے، یا کہ اس کی ایف آئی آر میں یہ مطلوب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے کو بہت زیادہ جو ہے نا کورنگ ملے گی یہاں پہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہاں کے جو ڈیری جو خود ساختہ انجمنیں ہیں، جو خود ساختہ صدر ہیں، جو صرف مال بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فارمرز کی فلاح و بہبود کا کام کر کے راضی نہیں ہے، کوئی ایسا اقدام کر کے راضی نہیں ہے جس سے فارمر کو فائدہ ہو، تو وہ ایسا کام کیوں کریں گے جس سے فارمر کو فائدہ ہو؟ حالانکہ یہ فارمر کی دفاع کا کام ہے، فارمرز کے لیے اچھا کام ہے کہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے 0 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک جتنے باڑے ہیں، سب کا ریکارڈ ہماری انجمن کے پاس ہونا چاہیے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے 0 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک کتنے فارم ہیں، کس کا فارم ہے، کون اس میں کرایہ دار بیٹھا ہوا ہے، کس فارم کے اندر کتنی بھینسیں ہیں، کتنا دودھ آ رہا ہے، اور کون اس کا مالک ہے، اور کون سا باڑا کرائے پہ دیا ہوا ہے، کرایہ دار کون ہے، اس کی سارا ریکارڈ ہمارے انجمن کے پاس ہونا چاہیے۔ میں اعلیٰ حکام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری بھینس کالونی کے اندر ایسی انجمن کا جو ہے نا وہ کیا جائے، انعقاد کیا جائے، ایسی انجمن ہو جس میں پوری بھینس کالونی کے لوگوں کی نمائندگی ہو، نہ کہ ایسے لوگوں کی نمائندگی ہو جیسے شاکر عمر گجر صاحب ہیں، یہ جو ہیں زبردستی کے صدر ہیں، جس کو جہاں سے ان لوگوں نے 4 بندے کھڑے کر دیے وہاں دیکھ لیا اور اپنا مال بناؤ تحریک چلائی ان لوگوں نے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی میئر کراچی سے میں درخواست کروں گا، وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ خود ساختہ انجمنوں کو ختم کیا جائے اور پوری بھینس کالونی کی ایسی انجمن بنائی جائے جو بھینس کالونی کے فلاح و بہبود کا کام کرے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہے کہ سر صاحب آپ کی بھی انجمن سے تعلق ہے، ڈی ایف اے کا جو ذکر کیا ہے اور ڈی سی ایف اے، دونوں کا انہوں نے کہا کہ وہ خود ساختہ ہیں، تو جو باتیں صفدر بھائی نے کی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ نے کام کیا پراپر طور پر 0 نمبر سے کہ 12 نمبر پر سب کی رجسٹریشن ہونی چاہیے؟ اصل میں ہوربخش باری بھائی، میں ڈی ایف اے کا حصہ نہیں ہوں، میں ان کو اپنی جو ہماری ایک الگ گروپ ہے اس کو
ریٹ کے معاملات میں اور جو ہمارے فارمر کی مشکلات کے حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے ڈسکشن کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ ایک ان کی جو ہے ایک سب کے ساتھ سسٹم جو ہے نا انہوں نے نا بالکل اٹیچ کیا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ جو ہے ہماری چلنا ہماری کوئی مجبوری سمجھ لیں. یا حاجی اختر جو ہے تھوڑا اب بڑھاپے کی طرف بھی چلا گیا ہے تو اس کو کئی باتیں سمجھ بھی شاید نہ آتی ہوں. بہرحال ہم ان کو اس وقت سپورٹ کرتے ہیں جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے یا بینس کالونی کا مفاد ہوتا ہے. اچھا، بینس کالونی مفاد ہوتا ہے. اب اور بایو گیس کے حوالے سے جو ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہاں پر کیٹل کالونی میں لگایا جا رہا ہے بایو گیس کے حوالے سے، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ جی حوربخش مری بھائی، میں ہنس اس سے رہا ہوں کہ میرا بحیث کالونی سے تعلق 25 سال سے. یہ بایو گیس کا پلان اور پروگرام کافی دفعہ آیا. اس سے پہلے بھی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی نے مصطفیٰ کمال کے دور میں یہاں پلانٹ لگایا، جس کے لیے اخبارات میں بھی اشتہار آیا کہ بھائی بحیث کالونی کے اندر جو ہے نا بایو پلانٹ لگ رہا ہے. فرانس کی کمپنی لگا رہی تھی شاید میری معلومات کے مطابق کمی پیشی ہو سکتی ہے. نیوزی لینڈ کی کمپنی لگا رہی تھی مصطفیٰ کمال کے دور میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی اس کی باقاعدہ 0 نمبر سے لے کے 12 نمبر تک ان لوگوں نے اپنا سروے کمپلیٹ کیا تھا. اس سروے کا حصہ بھی ہم لوگ رہے ہیں اور اس کی کچھ میرے پاس ریڈنگز بھی موجود ہیں، لیکن جو میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. تو آپ اتنے بڑے وہ ہیں تو آپ نے خود انجمن بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ آپ اقوام بالا سے کیوں اپیل کر رہے ہیں؟ سر، اقوام بالا سے اپیل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں توجہ دی جائے. یہ ایک ہمارا جو سیکٹر ہے، لائف اسٹاک سیکٹر ہے اور ڈیری سیکٹر ہے، یہ ہمارا بہت زیادہ ہم لوگ جو نا مطلب کہ ٹیکس جنریٹ کرنے والی ایک صنعت ہے. اور ان سے درخواست کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ادھر تھوڑی توجہ دیں. یہاں کے جو خود ساختہ لوگ ہیں، جو مطلب کہ منڈیوں کے ٹھیکوں کے یا مطلب کہ دودھ کی منڈیوں کا پیسہ یا جو چنگیاں وغیرہ لگا کے غریب سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے. یہ نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یہ بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں کہ اور یہ آپ بایو گیس کا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی لالی پاپ ہے؟ نہیں، لالی پاپ نہیں ہے. کام ہوگا لیکن اس ٹائم ہوگا جب یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی مطلب کہ ڈیری کے حوالے سے یا بایو گیس کے حوالے سے بالکل کام ہونا چاہیے. انڈیا کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ لیول پہ بایو گیس میں کام ہو رہے ہیں. وہاں پہ بسیں چل رہی ہیں اور وہاں پہ ٹرینیں چل رہی ہیں، رکشے چل رہے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ بایو گیس کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو گاڑیوں میں، جیسے ہمارے یہاں CNG کے پلانٹ ہے، ابھی تو وہ بھی CNG پلانٹ بھی بند ہو گئے. لیکن میں پھر درخواست کروں گا یہاں کی ہماری صوبائی جو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہاں اسپیشل توجہ دیں اپنی. اور یہ ایک بہت بڑا پلانٹ ہے، بہت بڑا کام ہے. یہ پوری کراچی کو یہاں سے ہم بایو گیس سپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بسیں بھی چلا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، جو آگے آ کے اور اپنے مفادات لے کے اور ان لوگوں کو جو نا مطلب کہ اچھا رزلٹ نہیں ملتا. وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ آگے آنے والے جو لوگ ہیں یہی اچھے نہیں ہیں، تو وہ پھر وہاں سے رول بیک کر جاتے ہیں، بیک پہ چلے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے صفدر ایوان جو کہ کیٹل کالونی کے معروف شخصیت، جن کی باتیں آپ نے سنی. چودھری عبدالحمید گجر صاحب جو کہ یونائٹڈ ڈیری فارمر ایسوسیشن کے روح رواں ہیں. ان کے پاس ہم گاہے بگا آتے ہیں اور ان کے یہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. جیسے آج صفدر ایوان کا جھلک آپ لوگوں نے دیکھا اور ان کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ درد رکھتے ہیں اور خود بھی آگے بڑھنے کی چاہتے ہیں. اور جتنی بھی تنظیمیں ان کا خود ساختہ ہیں. اور صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی، چودھری عبدالحمید گجر کی گفتگو سنی، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے امن و امان کے حوالے سے بہتر ہو اور جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوئے اس طرح کے واقعات دوبارہ اللہ نہ کرے ہو جائیں. اس وقت بھی میزبان حوربخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.